अपने रिहायशी कमरे के मानूस माहौल में आराम कुर्सी पर मैंने सूरत हाल का जायजा लिया। गोडी को कत्ल कर दिया गया। एक औरत ने पुलिस को इत्तला कर दी, जो जाए वारदात पर पहुंच चुकी है। जल्द ही होमिसाइड स्क्वाड के अफराद भी आ जाएंगे। वो घर की तलाशी लेंगे, उंगलियों के निशानात वगैरह उतारेंगे और आस पड़ोस में लोगों से पूछगछ करेंगे। अगर इन्हें वो फिल्म मिल गई तो लिंडा, मैं, मार्क और उसकी बीवी मेवल, ग्रेडन फ्रैंक और सैली लेटमार और मुमकिन है कुछ दूसरे भी मशकूक ठहरें। फिल्म से पुलिस को मालूम हो जाएगा कि हमारी बीवियां वेलकम स्टोर में चोरियां करती रही हैं, जो कत्ल का एक मकसद हो सकता है। हम सबको चेक किया जाएगा। अगर ये मालूम हो गया कि कत्ल के वक्त क्रेडिन गोडी के मकान के पास था तो उस पर फौरन शुबा होगा, और चूंकि उसने मुझे देखा था इसलिए मैं भी शुबे की जद में आ जाऊंगा, सिवाय इसके कि मैं और क्रेडिन अपना अपना मुंह बंद रखें। चुनाचे पहला कदम ये होना चाहिए कि मैं क्रेडिन का मुंह बंद कर दूं। मैंने उसे फोन किया। उसके बटलर ने जवाब दिया। मैंने क्रेडिन से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। चंद लम्हों के बाद क्रेडिन की आवाज़ उभरी। क्या बात है स्टीव? गौर से सुनो, मैंने कहा। मेरे पास ऐसी इत्तलात हैं कि तुम्हारी बीवी वेलकम स्टोर में चोरी करती रही है। मेरी बीवी भी इसी हरकत की मुर्तकिब हुई है। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था और गालिबन तुम्हें भी। मैं आज रात गोडी को रकम अदा करने गया था, मगर उसे मकतूल पाया। मैंने तुम्हें भी उसके मकान के पास देखा था। तुमने मुझे देखा था। पुलिस लाजमी तौर पर तहकीकात करेगी। मेरा मशवरा है कि जैसे हमने एक दूसरे को नहीं देखा। बात कतई तौर पर समझ में आती है, क्रेडिन कुछ तवक्कुफ के बाद बोला। ना तुमने मुझे देखा और ना मैंने तुम्हें, ठीक है? हाँ, फिर इसी तरह किया जाएगा, क्रेडिन ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये काम तो खासा आसान साबित हुआ। अब लिंडा के बारे में सोचना था, मगर ये ऐसी बात थी जिसे फ़ोन पर नहीं किया जा सकता था। उससे मिलना ज़रूरी था। अगरचे इसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मगर मिले बगैर चारा नहीं है। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। सोफे पर रिवॉल्वर और उसका हॉलिस्टर रखा था। मैंने उसे उठाकर अपनी मेज़ की दराज में रख दिया, फिर लाइट बंद करके बाहर निकला। बैरूनी दरवाज़ा मुकफ्फल करके लुसीला की तरफ चल दिया। उसके मकान पर पहुंचकर घंटी का बटन दबाया। कुछ देर बाद लुसीला ने दरवाज़ा खोला। ओह, तुम हो? वो बोली। क्या कोई खुशखबरी सुनाने आए हो? नहीं, खुशी की कोई खबर नहीं। लुसीला के पीछे रिहायशी कमरे में गया। लिंडा उसी सोफे पर बैठी थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में सख्ती आ गई। मैं तुम दोनों को बातें करने के लिए अकेला छोड़ देती हूँ, लुसीला ने कहा। तुम भी ठहरो, तुम्हारा ताल्लुक भी हो सकता है, मैं बोला। लुसीला ने एक कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। मुख्तसर तौर पर मैंने उन दोनों को बताया कि मैं गोडी के घर गया था, जहां मैंने उसे मकतूल पाया, और ये कि पुलिस भी आ चुकी है। अगर गोडी ने फिल्म कहीं घर में रखी थी और वो पुलिस को मिल जाती है, तब हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने आखिर में कहा। मैं लिंडा से मुखातिब था, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। कम से कम तुम्हें उस बदमाश को रकम तो नहीं देना पड़ेगी, लुसीला ने कहा। काश मैंने तुमसे कभी शादी न की होती। अचानक लिंडा चीख पड़ी और लुसीला की तरफ देखा। मेरी मदद करो लूसी, आखिर अब हम क्या करेंगे? किस अंदाज से लिंडा लुसीला की तरफ देख रही थी, इससे मैंने समझ लिया कि उसके नज़दीक मुझसे कहीं ज्यादा लुसीला की अहमियत है। तुम तलाक चाहती हो ना? लुसीला ने लिंडा से पूछा। बेशक। तब इससे ज्यादा आसान बात और क्या होगी? लुसीला ने मेरी जानिब देखा। मेरा ख्याल है कि तुम लिंडा को तलाक दे दोगे। हाँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लुसीला ने लिंडा से कहा। मैं और तुम फौरन डिलास रवाना हो जाते हैं। स्टीव ने यह खबर पहले ही फैला दी है कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होने वाला है। यही बहाना लोगों को यह अफवाहें फैलाने से रोकेगा कि तुम लोग तलाक ले रहे हो। अपने कपड़ों वगैरह की फिक्र मत करना। स्टीव तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ डिलास भेज देगा, और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें कुछ रकम भी देगा। लेकिन ये नहीं दे सकता तो मैं दे सकती हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ सूरत हाल समझ लेगी। ओह डार्लिंग लूसी, लिंडा रोने लगी। पता नहीं मैं तुम्हारे बगैर क्या करती। तकलीफ और बेजारी के एहसास के साथ मैंने अपना बटवा निकाला और वो $3000 जो मैं गोडी को देने वाला था, मेज पर रख दिए। मैं अब तुम दोनों से इजाज़त चाहता हूँ, मैंने कहा और लुसीला की तरफ देखा। तुम लोग वाकई आज रात में चली जाओगी? बिल्कुल, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लुसीला मुस्कुराई। तुम अपनी परेशानियों से निपटो, हमारी फिक्र छोड़ दो। हम 1 घंटे के अंदर रवाना हो जाएंगे। पुलिस चेक करेगी। करती रहे, मगर कोई दुश्वारी नहीं होगी। सीधी सी बात है, तुम्हारे और लिंडा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे, झगड़े होने लगे थे। लिंडा ने मुझसे मशवरा किया और मैं उसे उसकी माँ के पास ले गई।
تم اسے خرچ کے لیے کچھ روپے دینا چاہتے تھے، چنانچہ تم نے اپنے بینک کو بتایا کہ ہنگامی ضروریات کی وجہ سے تمہیں کچھ اوور ڈرافٹ چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور لنڈا کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ گھر واپس آ کر میں نے جین کو فون کیا۔ اس نے اتنی جلدی ریسیور اٹھایا جیسے فون کے پاس ہی بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کچھ الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میرے گھر آ جاؤ، پتہ ہے 1190 ویسٹ سائڈ، ٹاپ فلور۔ 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ریسیور رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو گھنٹی بجنے لگی۔ کچھ تذبذب کے بعد میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ اسٹیو، میں میکس بات کر رہا ہوں، بیری کی آواز آئی۔ مجھے ہیمنڈ کے تخمینوں کی فوٹو کاپی مل گئی ہے اور یہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے گی۔ میرے پاس دوسرے کنٹریکٹروں کے تخمینوں کی کاپیاں بھی ہیں۔ ہیمنڈ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، ہم کل اس پر غور کر لیں گے۔ میرے پاس تمہارا لائسنس اور ریوالور آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیری نے قہقہا لگایا۔ کل ملاقات ہوگی۔ لنڈا کیسی ہے؟ اچھی ہے، تم نے بہت شاندار کام کیا ہے، میں نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں دروازے کی طرف چلا، پھر رک گیا۔ خیال آیا کہ اپنا ریوالور بھی ساتھ لے لوں۔ یہ بڑی احمقانہ بات ہوگی کہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں اور میرا ریوالور گھر پر رکھا ہو۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے بغلی ہولسٹر میں رکھے ریوالور کو نکال کر پہن لیا۔ مجھے بارود کی بو آئی۔ میری ناک سونگھنے کے معاملے میں بڑی حساس ہے۔ میں نے ریوالور نکال کر اس کی نال سونگھی۔ اس سے حال ہی میں فائر کیا گیا تھا۔ میں دیر تک اسے حیرت سے گھورتا رہا، پھر چیمبر کھول کر دیکھا۔ میں نے اس میں 6 گولیاں بھری تھیں، مگر اب وہاں صرف 5 گولیاں تھیں۔ سردی کی ایک لہر سی میرے جسم میں اتر گئی۔ ریوالور سے یقینی فائر کیا گیا تھا، تو کیا چلی ہوئی گولی کا خول گوڈی کے رہائشی کمرے میں اس کی لاش کے پاس نہیں پڑا تھا؟ جین نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ سیدھے سادے کپڑوں میں وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ میں بڑے کمرے میں داخل ہو کر ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ کیا کوئی نئی مصیبت پیش آ گئی ہے؟ جین نے دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں کسی نہ کسی کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے تم سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا۔ اطمینان سے بیٹھ کر مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ لنڈا طلاق چاہتی ہے۔ ہماری ازدواجی زندگی ناکام ہو چکی ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے جین کو تمام حالات بتائے۔ آخر میں ریوالور کا ذکر کیا۔ مجھے تقریباً یقین ہے کہ کوئی میرا ریوالور لے گیا، گورڈی کو قتل کیا اور پھر ریوالور واپس رکھ دیا۔ چنانچہ تم دیکھ سکتی ہو کہ میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ مگر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ گورڈی کو شوٹ کیا گیا ہے؟ جین بولی۔ ممکن ہے اسے چاقو مارا گیا ہو۔ ریوالور سے فائر کیا گیا ہے۔ گورڈی قتل ہو چکا ہے۔ اگر اسے گولی نہیں ماری گئی تو ریوالور چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، جین نے سر ہلایا۔ چلو ہم مانے لیتے ہیں کہ اسے تمہارے ریوالور سے قتل کیا گیا ہے۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے ہم معاملے پر غور کرتے ہیں۔ ولی کی رپورٹ کے پیش نظر ہم لیٹمار اور کریڈن دونوں پر شک کر سکتے ہیں۔ دونوں کے پاس گورڈن کو قتل کرنے کا مقصد موجود تھا۔ تم نے لیٹمار کو اپنے گھر کے سامنے دیکھا۔ تم نے یہ بھی بتایا کہ مکان کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فرض کرو وہ تمہاری تلاش میں گھر کے اندر داخل ہوا، اسے ریوالور نظر آیا اور اس نے اٹھا لیا۔ فرض کرو کہ وہ پھر گورڈی کے گھر گیا اور اسے گولی مار دی، پھر واپس آ کر ریوالور اس کی جگہ رکھ دیا۔ کریڈن بھی یہی حرکت کر سکتا تھا۔ ہاں، مگر کیا پولیس اس پر یقین کرے گی؟ تمہیں ریوالور سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے اور پھر پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے کہ وہ چوری ہو گیا ہے، کسی نے اسے تمہاری کار سے نکال لیا۔ میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ کیا ریوالور تمہارے پاس ہے؟ ہاں۔ پھر تم اس سے کس طرح چھٹکارا پاؤ گے؟ آخر کوئی کس طرح ریوالور سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے اور اسے یقین بھی ہوتا ہے کہ اسے تلاش نہیں کیا جا سکے گا؟ مجھے ایسٹ لیک کی مصنوعی جھیل کا خیال آیا، مگر میں سوچ سکتا تھا کہ پولیس کو بھی اس کا خیال آئے گا۔ اسے کسی کوڑے کے ڈرم میں پھینک دوں گا، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر اسے مجھے دے دو، یہ کام میں کر دوں گی۔ تمہیں اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں ملوث کرنا نہیں چاہتا۔ یہ میرے لیے آسان ہوگا، تمہیں دیکھ لیا گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ کل میں اس کا پارسل بنا کر آفس جاتے ہوئے کہیں راستے میں کسی کوڑے کے ڈرم میں ڈال دوں گی۔ نہیں، یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھی بات ہے۔ جین کے ہونٹوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ مردوں کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے، پھر میں تمہیں ہیرو بننے سے کیسے روک سکتی ہوں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اس کی شدید ضرورت ہے، اور یہ کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔
میں نے بغلی ہالسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں ہیرو نہیں ہوں جین، میں بولا۔ میں تم سے کچھ اور بھی کہنا۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں، جین نے تیزی سے کہا۔ میں ریوالور سے نجات حاصل کر لوں گی، تم گھر جاؤ۔ شکریہ، میں نے جواب دیا۔ جب یہ مصیبت ختم ہو جائے گی تب میں تم سے بات کروں گا، اپنے اور تمہارے بارے میں۔ جین کے اپارٹمنٹ سے نکل کر میں لفٹ سے نیچے اترا اور اپنی کار میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ میں جین کو یہ بتانے کے لیے بےتاب تھا کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر اس کا کہنا بھی سچ تھا۔ یہ محبت کے اظہار کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنے آئندہ قدم کے بارے میں غور کیا۔ اس وقت پولیس میں ریوالور چوری ہونے کی رپورٹ کرنا مناسب نہیں تھا۔ یہ کام کل صبح ہونا چاہیے۔ میرا بیان یہ ہوگا کہ دفتر سے روانہ ہوتے ہوئے میں نے ریوالور کار کے خانے میں رکھ دیا تھا۔ پھر جب میں دوسرے دن دفتر کے سامنے کار سے اتر رہا تھا تو مجھے ریوالور کا خیال آیا۔ وہ خانے سے غائب تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں فوراً پولیس ہیڈ کوارٹر آیا اور اب چوری کی رپورٹ کر رہا ہوں۔ جب تک کریڈن اپنا منہ بند رکھتا ہے، جب تک پولیس کو وہ فلم نہیں ملتی جس میں لنڈا کو چوری کرتے دکھایا گیا ہے، تب تک کوئی جیوری مجھے ملزم نہیں ٹھہرا سکتی، خواہ ریوالور مل جائے اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ گوڈی اسی ریوالور سے مارا گیا ہے۔ مگر یہ بات اتنی آسان ثابت نہیں ہوئی۔ جب میں نے اپنی کار اپنے گیریج کے سامنے روکی تب وہاں ایک پولیس کار پہلے سے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب میں کار سے اتر کر گیریج کا دروازہ کھول رہا تھا تب ایک چوڑے شانوں والا اور بھاری بھرکم آدمی پولیس کار سے باہر آیا۔ وہ سارجنٹ لیو بریز تھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، میں ذرا گیریج میں کار کھڑی کر دوں، میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ پھر ہم دونوں مکان کے رہائشی کمرے میں آئے۔ میں نے بتیاں جلائیں۔ بیٹھ جاؤ سارجنٹ، کیا پیو گے؟ تمہارے پاس 38 بور کا ایک ریوالور ہے جس کا نمبر 4553 ہے، اور اس کے لیے جو لائسنس جاری کیا گیا ہے اس کا نمبر 75560 ہے۔ بریز کی بے چین آنکھیں نہ صرف میرا بلکہ کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہاں، میرے پاس ایک خودکار ریوالور ہے، میں نے جواب دیا، مگر مجھے اس کا نمبر یاد نہیں۔ میں نے اپنے پرس سے لائسنس نکال کر اس کو دیا۔ اس نے لائسنس کو بغور دیکھا، پھر میز پر ڈال دیا۔ ریوالور کہاں ہے؟ میری کار کے خانے میں۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیوں کی پرواہ مت کرو، جا کر ریوالور لاؤ۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ تمہارے پاس تلاشی کا وارنٹ ہے؟ میں نے پوچھا۔ سارجنٹ بریز نے سر ہلایا، جیسے وہ اسی جواب کی توقع کر رہا تھا۔ اس وقت تو نہیں ہے، مگر میں اسے حاصل کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ یہ سب کیا معاملہ ہے تب شاید میں تم سے تعاون کر سکوں، مگر میں تمہارے سخت لہجے سے خوفزدہ نہیں ہو سکتا۔ بریز مجھے کڑی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی اور میرے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ ایک گولی کا خالی کارتوس تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میرے چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں بولا۔ کبھی گوڈی کا نام سنا ہے؟ وہ ویلکم اسٹور کا مینیجر ہے۔ ہاں، کسی نے اسے گولی مار دی اور یہ اس گولی کا خالی خول ہے جو مجھے اس کمرے میں پڑا ملا جہاں اس نے دم توڑا تھا۔ میں نے خول اٹھا کر دیکھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ جھپٹا مار کر خول چھین لے گا، مگر اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا یہ ثبوت نہیں کہلاتا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ میں نے رومال نکال کر بڑی احتیاط سے خول صاف کرتے ہوئے اسے میز پر واپس رکھ دیا۔ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، میں بولا۔ اسے تم رکھو، ایک تحفے کے طور پر، بریز نے جواب دیا۔ گوڈی کا راستے سے ہٹ جانا ہی بہتر تھا۔ اگر تم پہلے ہی ایسا نہیں کر چکے ہو تو اب اپنے ریوالور سے نجات حاصل کرو اور اس کی چوری کی رپورٹ کر دو۔ اس بدماش کو شوٹ کر کے تم نے بہت سے افراد کو مصیبت سے بچا لیا ہے۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا سارجنٹ کہ میں نے اسے شوٹ کیا ہے؟ گولی کا یہ خول، یہ گولیاں حال ہی میں دی گئی تھیں۔ تمہیں جو ڈبہ ملا ہے وہ پہلا ہے۔ میں ایسی باتوں کو نگاہ میں رکھتا ہوں، لیکن اس سے یہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اسے میں نے مارا ہے۔ یہ بات جج سے کہنا۔ بریز دروازے کی طرف چلا۔ ذرا محتاط رہنا، لیفٹیننٹ گولڈ اسٹین تحقیقات کر رہا ہے۔ سر دست جائے واردات پر ہے، مگر تمہارے پاس بھی آئے گا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا میں نے بھی سنا، اور میں یہاں پہلے پہنچ گیا۔ وہ مجھے اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح کوئی کینسر کو۔ بہرحال میں نے اسے نہیں مارا۔ یہ بات اگر گولڈ اسٹین کو سمجھا سکو تو بچ جاؤ گے۔ ابھی تم نے ایک بات کہی، میں بولا، کہ اس بدماش کو شوٹ کر کے بہت سے افراد کو مصیبت سے بچا لیا ہے۔ کیا ان افراد میں تم بھی شامل ہو؟ چالاک بننے کی کوشش مت کرو اسٹیو، بریز نے کہا۔ تم ابھی بھی مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے گولی کا خول اپنی جیب میں رکھ لیا۔ مجھے یاد آیا کہ ویبر نے بتایا تھا کہ بریز اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، تو کیا وہ بھی ویلکم اسٹور میں چوری کرتی تھی؟
اور گورڈی بریز کو بلیک میل کر رہا تھا۔ مجھے لیفٹیننٹ گولڈسٹین کا خیال آیا۔ وہ بہت پرجوش اور ذہین آفیسر تھا۔ اگر اسے وہ فلم مل جائے تو میرے لیے بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی، مگر ساتھ ہی کریڈن، لیٹمار اور شاید بریز بھی پریشانی میں پڑ سکتے تھے۔ جین کی آواز سننے کی آرزو میں نے اس کے گھر فون کیا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ میں مکان کے بوائلر روم میں گیا اور اس کی برقی بھٹی میں گولی کا وہ خول ڈال دیا۔ واپس آ کر میں نے پھر جین کو فون کیا، مگر اب بھی گھنٹی بجتی رہی، کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ آدھ گھنٹے بعد میں نے پھر تیسری مرتبہ فون کیا۔ اس بار جواب ملا۔ میں تیسری بار فون کر رہا ہوں۔ ابھی کوئی بات نہیں کر سکتی، کل آفس میں ملاقات ہوگی۔ جین کی آواز بڑی سرد تھی۔ ویسے سب خیریت ہے؟ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے، میں ابھی باہر سے آئی ہوں۔ اب تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ جین نے ریوالور سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ دوسری صبح اخبار میں گوڈی کے قتل کی خبر شائع ہوئی تھی، مگر بڑی مختصر سی۔ لکھا تھا کہ لاش گوڈی کی قریبی دوست مس فریڈا ہیولس نے دریافت کی۔ اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ گولڈسٹین واردات کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ قتل 8:30 اور 9 بجے کے درمیان کیا گیا۔ فریڈا کو گوڈی کا قریبی دوست بتایا گیا تھا، مگر کتنا قریبی؟ کیا اسے معلوم تھا کہ گوڈی ایک بلیک میلر ہے؟ میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی۔ صبح کے 8:15 بجے تھے۔ یہ وقت تھا کہ میں پولیس میں ریوالور چوری ہونے کی رپورٹ کروں۔ میں نے دل ہی دل میں اس کہانی کو دہرایا جو میں پولیس کو سنانے والا تھا، پھر گیریج سے کار نکال کر دفتر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ سگریٹ خریدنے اترا۔ میں ہمیشہ امپیریل ہوٹل کے پاس ایک نیوز اسٹینڈ سے سگریٹ خریدا کرتا تھا۔ میں نے نیوز اسٹینڈ کی مالکہ سے، جو ایک خوش مزاج موٹی عورت تھی، دانستہ کچھ دیر تک باتیں کیں۔ باتوں کا موضوع گوڈی کا قتل ہی تھا۔ چلنے سے پہلے میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم 10 منٹ سے گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ اسے یہ بات یاد رہے اور اگر کبھی پولیس اس سے پوچھ گچھ کرے تو وہ بتا سکے۔ پھر میں دفتر پہنچا تو رات کا چوکیدار جوئے اسمال اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے 2-4 باتیں کیں اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو دوبارہ کار میں بیٹھ کر پولیس ہیڈ کوارٹر چل دیا۔ ڈیسک سارجنٹ جیک فرینکلن بڑا بیزار سا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا موٹا سا آدمی تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں تبادلے سے پہلے جب وہ ٹریفک کانسٹیبل تھا تو اس نے ایک مرتبہ خطرناک طور پر کار چلانے کے جرم میں میرا چالان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی کوشش سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوا کہ خود اس کو ڈانٹ پڑ گئی۔ چنانچہ وہ میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر سختی کا تاثر بھرا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ایک ریوالور چوری ہونے کی رپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے ریوالور کا لائسنس نکال کر اسے دیا۔ پینسل کی نوک سے اپنا کان کھجاتے ہوئے اس نے میرے لائسنس کا جائزہ لیا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے ریوالور اپنی کار کے خانے میں رکھ دیا تھا، مگر آج صبح دفتر پہنچ کر میں نے خانہ کھولا تو ریوالور غائب تھا۔ نام اور پتہ بتاؤ، وہ بولا۔ پھر جیسے ہی میں نے پتہ بتاتے ہوئے ایسٹ لیک کا لفظ منہ سے نکالا، وہ پھر چونک پڑا۔ تم ایسٹ لیک میں رہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور جو ریوالور چوری ہوا ہے وہ 38 بور کا ہے۔ درست ہے۔ اس بینچ پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے دیوار کے پاس پڑی ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ میں بہت مصروف ہوں، میں نے کہا، اور اپنے ریوالور کی چوری کی رپورٹ میں نے کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ جا کر بیٹھ جاؤ تو بس بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ کچھ دیر مجھے گھورنے کے بعد اس نے آخر اپنے انٹرکام کا ایک بٹن دبایا۔ لیفٹیننٹ، ایک شخص جو کہ ایسٹ لیک میں رہتا ہے رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کا 38 بور کا ریوالور چوری ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ اسے اوپر بھیج دو، کسی نے نرم لہجے میں کہا۔ فرینکلن نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی منزل، دوسرا دروازہ، وہ بولا۔ میں نے پہلی منزل کے دوسرے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ لیفٹیننٹ گولڈسٹین ایک چھوٹے سے کمرے میں پرانی سی میز پر بیٹھا تھا۔ کنٹری کلب میں میری اور لنڈا کی گاہے گاہے اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ بہت اچھا برج پلیئر تھا۔ وہ کنوارا تھا اور افواہ تھی کہ وہ کچھ عجیب سا آدمی ہے، مگر جو لوگ اسے اچھی طرح جانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اسے صرف 2 چیزوں سے دلچسپی ہے، اپنے کام سے اور برج سے۔ اس کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ ایک ذہین اور چالاک پولیس آفیسر تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پولیس چیف شلز بہت پہلے ریٹائر ہو گیا ہوتا۔ ہیلو اسٹیو، وہ مجھے دیکھتے ہی بولا، کیا تم ریوالور کی چوری کی رپورٹ کرنے آئے ہو؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔